बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच स्पेशल में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इस्मत हुर्मत हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में हम आज शान अक़ीदत पेश करेंगे। आज उनकी सीरत के पहलुओं के ऊपर बात करेंगे, उनकी इस्मत के पहलुओं के ऊपर बात करेंगे, उनसे हमें किस कदर मोहब्बत करनी चाहिए, हमारी मोहब्बत का शरई पहलू, उसकी हैसियत क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। उनकी बरक़ात से उम्मत को किस कदर मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपके सामने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मुख्तसर सा तारुफ़ रखना चाहता हूँ। आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी और हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी वालदा थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वलादत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के 5वें साल मक्का में हुई थी। आपकी शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। आपके 2 बेटे थे, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी 2 बेटियां थी, हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। आपकी वफ़ात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद हो गई थी। और इसके साथ साथ फिर सबसे बढ़ के जो आपको ख़ताब दिया गया वो आपका मशहूर लक़ब था सय्यदतुन निसाउल आलमीन। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बतलाया था कि वो दुनिया और आखिरत में औरतों की सैयदा सरदार हैं। आज हम उनकी इस्मत और हुर्मत के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है सच टीवी की कि आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हज़रत क़िबला पीर तरीक़त आलिम मुबल्लिग़ इस्लाम सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब। आप जमाती हैं सजादा नशीं अमीर मिल्लत हज़रत सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के। बहुत शुक्रिया हज़रत आपका प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब। आप अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब है। हज़रत आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब, रिसर्च स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पीर अलहाज हमीदुल्लाह साहब कादरी, आप तर्जुमान हैं दरगाह सिदरा शरीफ बगदादी हाउस लाहौर के। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, फिर हज़रत क़िबला आपकी तरफ आएंगे, आपसे भी आखिर के अंदर हम दुआ के लिए कहेंगे। हज़रत सबसे पहले तो हुर्मत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह पर आप कुछ इरशाद फरमाएं मुफ्ती इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी टीम का। हमारी ये खुशकिस्मती है कि जानशीन अमीर मिल्लत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत क़िबला पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती की मौजूदगी में हम हज़रत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा की पाक बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि सैयदा पाक की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करना ग़ुलामी के लिए चंद अल्फाज बंदे के मुँह से निकल जाएँ निजात के लिए काफ़ी हैं। हज़रत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हमारा बिल्कुल वाज़ेह अक़ीदा है कि अंबियाए किराम इंसानों में मासूम हैं और अहले बैत अतहार सहाबाए किराम और अहलुल्लाह महफूज हैं। महफूज का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपने करम से उन्हें ख़ताओं से महफूज रखा हुआ है। और मैं बिल्कुल आपके चैनल की वसातत से ये बात बताना चाहता हूँ, हमारा अक़ीदा ये है कि सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा हिफाजत खुदाबंदी की वजह से तहारत के उस मकाम और मर्तबा पर फायज़ थीं। विलादत पाक से लेकर विसाल पाक तक ख़ता ने कभी आपकी राह तक नहीं देखी। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उन शख्सियात में से कि जिनके बारे में आया ततहीर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत नाजिल हुई है, उनमें सरे फ़हरिस्त आपकी ज़ात गिरामी है। फिर हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नबी अकरम ने इरशाद फरमाया फ़ातिमा तो बदातो मिन्नी, फ़ातिमा मुझ मोहम्मद अरबी करीम के जिस्म का हिस्सा है। तो चूँकि आपके जिस्म का हिस्सा है, आप अल्लाह ताला ने नबुव्वत के जिस्म को मासूम बनाया, ज़ात मोहम्मद अरबी को मासूम बनाया और सैयदना नबी पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत पाक और जिस्म का हिस्सा होने की वजह से हज़रत सैयदा ज़हरा पाक को महफूज बनाया। वो खुदा की इतना आला हिफाजत में थी, कभी उनकी तरफ ख़ता और गलती नहीं गई। और दूसरी बात यह है कि हमें उनसे प्यार कितना करना चाहिए। हम पर इत्तिबा और इताअत रसूल फ़र्ज़ है। खुदा की सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा प्यारी
سیدہ زہرا پاک تھی رسول اللہ علیہ السلام کو، اس لیے امت کا بھی عقیدت اور محبت کا سب سے زیادہ رشتہ سرکار کے بعد سیدہ زہرا پاک سے آپ ہے۔ نے فرمایا کہ وہ پیاری تھی، اس کی ایک میں اگزامپل رکھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی، کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے تھے۔ میں اس سے بھی آپ کو اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا گھر مبارک رسول اللہ علیہ السلام کے بالکل ساتھ تھا۔ حدیث میں مفہوم ہے، میں پوری عبارت اس لیے پڑھنے لگا کہ کہیں غلط ملت نہ ہو جائے، جب بھی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، نبی پاک کھڑے ہوتے، کھڑے ہوتے، بوسہ دیتے، اور ابو داؤد نے یہ بھی اضافہ کیا روایت میں، اس میں یہ بات بھی موجود ہے، ان کی زبان مبارک کو چوستے۔ میرا ایک سوال یہ ہے، اگر بیٹی بہت فاصلے پر رہتی ہو، کبھی آئے، اس کے لیے کھڑا ہونا اور بات ہے، اس کو چومنا اور بات ہے، کیا پتہ سیدہ زہرا پاک کتنے مرتبہ آتی ہوں گی، ساتھ ہی تو گھر تھا۔ اور حدیث کے لفظ یہ ہیں جن کا مفہوم ہے کہ جب بھی سیدہ زہرا پاک آتی تھی، تو میرے خیال میں یہ جب بھی آنا، سرکار کا ہر اس وقت کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ امت کے لیے درس تھا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، سیدہ زہرا پاک کا والد بھی ہوں، نبیوں کا سردار بھی ہوں، احترام زہرا امت کو میں یہ سکھا رہا ہوں۔ اگرچہ سرکار کھڑے ہوتے تھے، یہ ان کی طرف سے تو سیدہ پر شفقت تھی، لیکن ہمیں تو یہ درس تھا اس احترام کو کبھی بھلانا نہ۔ اور میں اپنی بات کو اگر اختصار کے ساتھ بھی کرتے ہوئے کہنا چاہوں تو میں دو ٹوک لفظوں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کی دنیا اور آخرت کو خدا تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اس کا تعلق سیدہ زہرا کے حوالے سے کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ سیدہ زہرا کے حوالے سے گھٹیا الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اور جن کی دنیا اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالی عزتوں سے نوازنا چاہتا ہے، ان کی حیات بھی سیدہ زہرا کے در کی گدائی میں گزرتی ہے، اور ان کی موت بھی سیدہ زہرا کی در کی گدائی میں آتی ہے۔ اس گھر سے جڑنے کی ضرورت ہے دراصل، محبت اور عقیدت کا رشتہ۔ میں اس کو اور شارٹ کر کے کہتا ہوں، خدا رسول تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتا جس کے دل میں سیدہ زہرا کا احترام نہیں ہوتا، اور وہ نہ رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق ہوگا اور نہ ہی وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا جو سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے کمزور ہوگا۔ اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے تو اس میں کوئی دو ٹوک رائے، بالکل کوئی اور دو رائے نہیں ہے کہ یہ نبی پاک کے صحابہ کی قربانیاں اور رسول اللہ کے خاندان اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ سیدہ زہرا پاک ہر حوالے سے ہماری مخدومہ ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ امت مسلمہ کم از کم رسول اللہ کے گھرانے کے حوالے سے، ان کی طہارت کے حوالے سے الجھے نہ۔ کوئی ایسا نمازی نہیں جو نماز میں حضور کی آل پر درود نہ پڑھتا ہو، تو جن پر درود پڑھیں ان کے شکوے تو نہ کریں۔ اللہ اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کو اہل بیت اطہار میں خامی دکھائی دیتی ہے، قصور، خامی، خطا اس کے اپنے اندر ہے، نبی پاک نے ان کو چادر میں لے کر ایسا حفاظت میں لیا ہے کہ مولا علی کی ذات ہو، سیدہ زہرا پاک کی ذات ہو، امام حسن پاک کی ذات ہو، امام حسین پاک کی ذات ہو، واللہ العظیم ہمیں تو یہ وہ آئینے دکھائی دیتے ہیں جن میں رسول اللہ کا حسن دیکھا جا سکتا ہے۔ خواتین نے سیدہ زہرا میں جمال مصطفیٰ دیکھا ہے، اور مردوں نے حسنین کریمین اور مولا مرتضیٰ میں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں اور میں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو حرمت اور حرمت و عصمت کے پہلو کے اوپر آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شان میں بیان کر رہے ہیں آپ نے، دوسرا ساتھ میں جو مفتی صاحب نے بیان کیا اس کے اندر ایک پہلو سے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے حضرت فاطمہ سے محبت کیا کرتے تھے، یہ محبت کا درس ایک باپ اور بیٹی کے لیے بھی ہمیں امت کو دیا گیا، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب کی بصیرت افروز گفتگو نے مجھے کچھ بولنے کا ایک پہلو مہیا کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا مطالعہ ہم کتاب کی صورت میں جو تکتے ہیں، یہ ایک علمی اور نقلی حوالہ ہے۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے جنہوں نے عصمت زہرا کو آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی حرمت کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق اور خلق میں فاطمہ رسول اللہ کا عین ہیں، ایک رتی برابر بھی کہیں اونچ نیچ نہیں ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی جو محبت ہے یہ ایمان کی شرط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوی خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ واللہ لا يدخل الایمان قلب رجل حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابۃ منی۔
اس وقت تک کسی کائنات کے شخص میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس زہرا سے محبت کا اظہار نہیں کرتا اللہ اور اہل بیت نبوت سے محبت کا اظہار نہیں کرتا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی خلقت کی معراج کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان کی خلقت جو ہے تکمیل پذیری تب ہوتی ہے جب اہل بیت نبوت سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان کی محبت سے جی چراتا ہے حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، اللہ اسے یہودی بنا کر اٹھائے گا۔ یعنی اس کا وصف انسانی تو کیا، اس کا دینی تشخص ہی ختم کر دیا ہے۔ تو اتنی بڑی تنبیہ کے باوجود بھی اب بھی سوچنے میں پڑ جائے یہ وہ کیسی ذات ہے کہ ساری کائنات کا قبلہ محبت مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کریم کی محبتوں کا قبلہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اور ان کی جو کردار کی عصمت ہے ہمارے ہاں یہ ایک علمی بحث ضرور ہے، چونکہ میں نے ٹائٹل کے طور پر 2700 صفحات پر عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم کے حوالے سے کتاب لکھی ہے۔ تو عصمت اہل سنت کے ہاں ایک خلقی وصف ہے، اور وہ اتنی پاکیزگیوں کی انتہا ہے کہ اس صاحب عصمت کو اللہ وحدہ لا شریک صاحب اسوہ بناتا ہے۔ اب اسوہ کی جو صورتحال ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب اسوہ تو ایک مسلم حقیقت ہے، لیکن عالم نسوانیت کے اندر اگر اس تسلسل کے لیے کوئی پیکر عصمت، پیکر محسوس درکار ہو تو پھر فاطمۃ الزہرا وہ معیار ہیں۔ اللہ ان کے لیے صرف یہی نہیں کہ ہم عصمت کو ثابت کر رہے ہیں، وہ عصمت کا خود حوالہ بھی ہیں، معیار بھی ہیں، اور مرتبہ عصمت میں وہ مجبوری بھی ہیں۔ اس کے بغیر تو یہ عنوان ہی کامل نہیں ہوتا۔ اس واسطے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ کامل باب ہیں، بے شک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ و رسم جو ان کے ساتھ باپ کی حیثیت سے تھے۔ آپ نے یہ کہا، دیکھیے نبی جو ہوتا ہے وہ بیک وقت عالم فطرت کا عارف بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ شارع بھی ہوتا ہے۔ بے شک اس کی فطرت اور شریعت دو مختلف پہلو نہیں رکھتی۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا اس پیمانے میں وہی شریعت بنتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حرمت کو سلام، اور فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی اس حرمت کو سلام۔ جس وقت باپ بیٹی آپس میں بیٹھتے گفتگو کرتے تو کائنات کی اس عصمت مآب اور حرمت مآب ذات پوچھتے کہ یا رسول اللہ، جنت کا جو آپ درس دے رہے ہیں داخلے کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا انا اول من يدخلنی الجنہ، سب سے پہلے میں ہوں گا، میرے پہلو میں تم ہوگی، ادھر علی ہوں گی، ادھر حسنین ہوں گے۔ ایک لفظ انہوں نے بولا جو امت پر آج بھی احسان اور قرض ہے، فمحبونا یا رسول اللہ، آپ تو چلے گئے امام الانبیاء ہیں، حسنین چلے گئے آپ کے نواسے ہیں، مرکز محبت ہیں، علی چلے گئے، میں بھی چلے گئی، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کب جنت میں جائیں گے؟ اللہ فرمایا اے فاطمہ من ورائے کے، اگلا قدم تمہارا جنت میں ہوگا، وہ پچھلا چاہنے والوں کا ہوگا۔ اللہ اللہ تو یہ اتفاقی باتیں نہیں یا جذباتی باتیں نہیں، یہ نبوی بصیرت کی ایک عظمت ہے۔ اور جتنا زور دیا، اور پھر یہ سب سے جتنا بھی محبت کا پیمانے میں ملتا ہے نا ہمیں سارا مواد، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے لفظوں میں ارشاد فرما دیا تھا کہ لوگوں، ان کی محبت محض مذہبی اقدار نہیں ہے، محض خیال آرائی پر مشتمل ایک جذباتی فیصلے نہیں ہیں۔ میں تمہیں یہ خطبہ دے رہا ہوں اور اس حساسیت کو آخری الفاظ میں بھی بیان فرمایا خطبے کی صورت میں، فرمایا ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت، جب تک تم ان سے محبت کی عظمت میں، عقیدت کی عظمت میں وابستہ رہو گے تو محمد ضمانت دیتا ہے تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ جس کی محبت ایمان کی بقا کی ضمانت ہو، پھر اس پر یہ پوچھنا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے حضرت ایک بریک پہ جانا ہے، جی، بسم میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر مفتی اقبال چشتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو برکات ہیں اس سے امت کو کس قدر مستفید ہونے کی ضرورت ہے اور ہم کتنا مستفید ہوتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔
جی ویلکم بیک ناظرین، آج آپ سچ اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں۔ میں مفتی محمد اقبال چشتی صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا دوسری بریک میں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ امت کو کس قدر مستفید ہونے کی ضرورت ہے حضرت فاطمہ کی زندگی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بریک سے پہلے فریدی صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں نے بھی کہا تھا، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں۔ اس پر میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان دو چیزوں کا پھر سرکار نے ذکر بھی فرمایا، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت میری اولاد ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے دو وزنی چیزوں کا اکٹھا ذکر فرمایا، اور وزنی چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور اہل بیت۔ اس پر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، رسول اللہ کے فرمان میں کی تشریحات کتنا ہوتی ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں ایک جملے کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، سرکار نے بتا دیا کائنات لاکھ کوشش کر لے انہیں قرآن میں عیب نظر نہیں آئے گا، کلام خدا ہے، اور زمانہ لاکھ کوشش کر لے اسے میری اولاد میں عیب نظر نہیں آئے گا کہ خون مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ثقلین دونوں کو وزنی کہا ہے، اس کی ایک حکمت اور بھی ہے، قرآن پہ بھی عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اور اہل بیت کا ادب اور وفا کا رشتہ نبھانا یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہر قسم کے شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، اور اہل بیت کی محبت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے وقت کے ہر یزید سے ٹکرانا پڑتا ہے، اور کامیاب بندہ وہ ہے جو شیطان سے بھی ٹکرائے اور وقت کے ہر یزید سے بھی ٹکرائے۔ اور تیسری بات میں یہ پر عرض کروں گا، 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ یہ کسی عام خطیب کا خطبہ نہیں، یہ اس نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے جو پاک نبی علیہ السلام ماضی حال مستقبل کو برابر دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کو احساس تھا اس بات کا، اور آپ کو علم تھا کہ کچھ لوگ کلمہ پڑھیں گے، ایمان کے دعوے دار ہوں گے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے وہ ذرا کمزور ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا ایک بات کا خیال رکھنا، میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں، اہل بیت کے حوالے سے گڑبڑ کی نہ میری بارگاہ میں تمہارا کچھ بچے گا نہ آخرت میں بچے گا۔ اور فرمایا کہ دیکھنا میں پوچھوں گا قیامت کے دن میری اہل بیت سے کیا سلوک کیا تھا اور قرآن سے کیا سلوک کیا تھا۔ میں اس حوالے سے آپ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے چینل کو بھی، کم از کم آپ کا بھی زہرا پاک کے غلاموں میں حصہ پڑ گیا ہے، اور قیامت کے دن جو صف بندی ہے آپ سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے والوں میں آ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سیدہ زہرا پاک سے ہمیں کیا برکات لینی چاہیے، ان سے تو ہمیں برکت مل گئی۔ کائنات کی ہر بیٹی کی عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ میرے نبی نے سیدہ زہرا کے لیے کھڑے ہو کر قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا جو رسول کا نوکر ہوگا وہ کبھی بیٹی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ سیدہ زہرا نے تو برکتیں بانٹ دی ہیں، ان کے وجود سے تو برکتیں مل رہی ہیں۔ اور حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اگر کوئی کہے کہ ہم نے کیا برکات سمیٹی ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیدہ زہرا سے پیار اور وفا کی حد کر دو، اپنا سب کچھ چوکھٹ زہرا پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، دنیا بھی تمہارے لیے ہے اور آخرت بھی ساری تمہارے لیے ہے۔ اور میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذیشان عرض کرنا چاہوں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، دونوں سامنے تھے، من احب ہذین، جو ان دونوں سے محبت کرے، و اباہما، ان کے والد گرامی سے محبت کرے، و امہما، اور ان کی والدہ ماجدہ سے عقیدت اور پیار رکھے۔ سرکار نے فرمایا کانا معی فی درجاتی یوم القیامہ، اور کہ ایک روایت میں کانا معی فی الجنہ، فرمایا جنت میں جس جگہ پر میں ہوں گا وہیں یہ ہوگا۔ تو ان کی محبت کی اس سے بڑی برکات کیا ہیں؟ جو ان سے صحیح معنی میں پیار کر لیتا ہے جنت میں انہیں مدینے کے تاجدار اپنی جگہ رکھتے ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ میں ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بابا جان علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے۔ اور میں خواتین اسلام کو یہ میسج دینا چاہوں گا، اپنا آئیڈیل کسی اور کو نہ بنائیں، حضرت فاطمہ سیدہ زہرا پاک کو بنائیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا سیرت فرزندھا از امہات، کہ اولاد کے اندر ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی گود کو زہرا پاک کی غلامی کے نور سے منور کر لیں تاکہ ان کی گود میں پلنے والے فکر یزید اور فکر شمر کے وارث نہ ہوں،
وہ امام حسین اور امام حسن کے نوکر پیدا ہوئے. اللہ اور حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی پاک زندگی کہ وہ چکی چلاتی ہیں تو قرآن کی تلاوت، وہ حسنین کریمین کو دودھ پلاتی ہیں تو قرآن کی تلاوت، اللہ وہ جھولا جھلاتی ہیں تو قرآن کی تلاوت. اس قوم نے اگر سیدہ زہرا پاک کی قیادت میں ان خواتین نے اور آج کی ماؤں بہنوں نے ان کی ذات کو اسوہ بنا لیا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ پھر ان کی گودوں میں یزیدی فکر پیدا نہیں ہوگی، حسین کے نوکر پیدا ہوں گے. سبحان اللہ، اور میں سبحان اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ بھی کہوں گا، آخر میرے پاک نبی نے فرمایا تھا اپنی امت کو ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھا دو. پہلی بات حب و نبیکم، اپنے نبی کا پیار. دوسری بات حب و اہل بیتی، فرمایا میری اہل بیت کا پیار. تیسری بات و تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت. اب آپ ترتیب دیکھیں، پہلے حضور کا پیار، پھر حضور کی اہل بیت کا پیار، پھر قرآن کی تلاوت. یہ ترتیب بتا رہی ہے. رسول نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کا علم اس وقت تک مفید ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ در مصطفیٰ اور در اہل بیت کا گدھا نہیں بن جاتا. اس لیے میں آج کا یہ میسج دینا چاہوں گا، والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو رسول اللہ علیہ السلام، رسول کی اہل بیت اور نبی پاک کی تمام نسبتوں سے پیار کرنے والا بنے. اور میں ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد میں آپ آگے بے شک حوالے کریں گے. دیکھیے حدیث پاک میں ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری وجہ سے ساری زمین سجدے کے قابل بھی بنا دی گئی اور پاک بھی اور پاک کرنے والی بھی بنا دی گئی. رسول اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے صرف مخصوص جگہوں پر عبادت ہوتی تھی. میرے پاک نبی علیہ السلام نے قدم رکھا، ساری زمین پاک ہو گئی. اور صرف خود ہی پاک نہیں، جب ضرورت پڑے اور پانی میسر نہ ہو یا کوئی تکلیف ہو تو پھر تیمم سے بندہ پاک بھی ہو جاتا ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ زمین کا ایک ٹکڑا قدم چومے اور ساری دھرتی پاک بھی ہو جائے، پاک کرنے والے بھی ہو جائے، تو سیدہ زہرا تو نبی کے جسم سے بنی ہیں، ان کی طہارت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جن کو رب پاک کرنا چاہتا ہے انہیں در زہرا کا گدھا بنا دیتا ہے، اور جنہیں پاکوں کی صف سے نکالنا چاہتا ہے انہیں در زہرا سے دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صداقت علی فرید صاحب، سر آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالیے گا جس میں انہوں نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں دی، جس میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکہ کا دور دیکھا اور اس کے اندر انہیں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے. ہاں، بڑا خوبصورت سوال ہے. اس کا جائزہ ہم اگر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھیں تو روایات کی صحت اور سقم کے تسلسل سے اترنا پڑے گا، لیکن ہم ذرا نبی آخر الزماں سے اس حرمت کا سوال کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی بصیرت سے دیکھا کون کہاں ہے، کس کا کیا مقام ہے. وہ ساری جد و جہد نبوی بصیرت جو دیکھ رہی ہے اس جد و جہد کو اپنی نبوی زبان سے بیان فرمائے. ارشاد فرمایا لوگوں 3 باتوں کا لحاظ رکھنا. اس کائنات میں الا ان للہ حرمات ثلاث، اس کائنات میں صرف 3 حرمتیں ہیں. من حفظہن حفظہ اللہ له فی الدنیا والآخرہ، جو ان 3 حرمتوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دونوں جہان کی حفاظت کر دے گا. سبحان. دنیا کے اندر بھی روشنی اسے ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اسے عظمت اور نجات ملے گی. اور ومن ضیعہن، جو ان کو ضائع کر دے گا، ان سے ہٹ جائے گا، اللہ اسے ضائع کر دے گا. اصحاب رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ من ہن، وہ 3 حرمتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا حرمت الاسلام، اسلام ایک سچائی ہے، وہ حرمتی اور میری حرمت، وہ حرمت اہل بیتی اور میری اہل بیت کی حرمت. یہ کیوں بیان فرمایا؟ اس کا نتیجہ قرآن میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب جس شخص کے من میں آپ کی صورت اور سیرت کی تکریم اور سیدہ کائنات اہل بیت رسول کی حرمت کی تکریم کا تصور موجود ہے، یقین موجود ہے، تو ہم فیصلہ دیتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، جو اللہ کی ان حرمتوں کی حفاظت اور تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ساری بلائیاں عطا کر دے گا. سبحان اللہ. ان کی جو سیرت ہے وہ محض ایک تاریخ کا حصہ اور چیپٹر نہیں ہے، وہ دین فطرت میں مؤثر دلیل ہے. اگر اہل بیت نبوت ہٹا دیے جائیں، صرف عقیدت کے تصور میں انہیں قائم رکھا جائے، یا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہٹا دیا جائے، تو دین خیالات پر مشتمل کالی لکیریں رہ جائے گا، اس کی حقیقت نہیں رہے گی. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو دین میں حقیقت ہیں اور ان کے اسوا کو ہی دین قرار دیا گیا ہے.
یہاں تک تو رسالت نے ارشاد فرما دیا، اے اصحاب رسول یاد رکھنا، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حق اللہ، اس وقت تک کائنات کے کسی صحابی کو، تابعی کو، تبع تابعی کو، ولی کو، فقیر کو، اولیاء کو، غوث کو، قطب کو، کائنات کے کسی بھی صاحب مرتبہ کو اس کا کوئی بھی مرتبہ اس کا عمل نیکی نفع نہیں دے سکے گا جب تک کہ حق زہرا ادا نہیں کرتا۔ اللہ، ہماری معرفت کا جو حق ہے زہرا کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو جب یہ ساری امت کے سارے اخلاقی اقدار ہوں یا دینی اقدار ہوں یا مذہبی حوالے ہوں، ان کی قبولیت کا معیار ہی زہرا کا وجود ہے اور اہل بیت نبوت کا وجود ہے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو ہمیں اس وقت اہم ضرورت ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی محبت کے وہ اقدار زندہ کیے جائیں جو فطرت محمد میں مچلا کرتے تھے، وہ احساسات بروئے کار لانے چاہیے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہاں تک تو ارشاد فرما دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا میرا جگر ہے۔ میں جس صاحب سے معذرت کرتے ہوئے یاد کروں گا، نبوت کا جتنا بھی پیکر ہے وہ سارا محترم بھی ہے اور محتسم بھی ہے، صاحب عصمت بھی ہے، سارا پیکر عصمت، تو ساری امت عصمت مانگتی ہے، تو جو اس پیکر عصمت کی ایک بنیادی چیز ہے، اہم ترین حقیقت ہے، وہ جگر ہے، اس کے لیے عصمت میں پس و پیش ہم کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری بات جو میں آپ کے سوال کے طرف آتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حساس انداز میں سیدہ کائنات کے تقدس کو بیان فرمایا ہے، وہ محض دین و مذہب کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ فطرت کی روشنی ہے۔ انسان کی فطرت ہی تب کامل ہوتی ہے جب اس راہ سے گزر کر سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے دہلیز رحمت پر سر رکھتا ہے، جس راستے کا تعین میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اصحاب رسول کا طرز عمل اس حوالے سے مسلسل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے ان نفوس قدسیہ کو اس زاویہ نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اصحاب رسول حضرت فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ان کے ساتھ رویے کیا تھے، ان کے ساتھ محبت اور اکرام اور تکریم کے حالات کیا تھے۔ تو میں پیغام کے طور پر سچ ٹی وی کی سکرین پر یہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے مشائخ کرام کا کہ وہ تشریف لائے، میں گزارش کروں گا کہ ان کی سیرت طیبہ دین کا ایک روشن باب ہے۔ پیغام کے اوپر ہم آخری بریک میں نہ آ جائیں، مجھے ایک بریک پہ بھی جانا ہے، بریک لیتے ہیں جی پروگرام کے اندر، اور پروگرام کا آخری پارٹ چل رہا ہے، اس کے اندر پھر ہم نے حضرت قبلہ پیر طریقت عالم مبلغ اسلام سید منور حسین شاہ صاحب سے دعا کے لیے بھی درخواست کرنی ہے۔ پروگرام کے اندر ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے اوپر آج ہم اپنے پروگرام کے اندر بات کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ بڑے معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں۔ میرے سامنے ایک حدیث گزری، میں چاہا کہ میں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہو، اور اس نے یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضرت مسعور بن مخنمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ میں حضرت قبلہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا، پیر الحاج حمید اللہ صاحب قادری، کہ آپ بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے کی ذات گرامی کے اندر کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا دی عظمت اور احترام اور محبت، قرآن کریم ان کی عظمت اور محبت بیان کرتا ہے جی، تو اس میں میرے جیسا ایک ادنا سا غلام ان کی کیا تعریف اور کیا عظمت بیان کرے گا۔ قبلہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہے، اور ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب نے بہت کمال ہی کر دیا ہے ماشاءاللہ،
اور ان کی گفتگو کے بعد میرا گفتگو کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کی مہربانی اور کہ میرا بھی اس میں حصہ ڈال دیا ہے، اور میں نے بھی سرکار مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا دی بارگاہ میری بھی حاضری لگ گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. اور ناظرین کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت نئی نسل کو اور آنے والی نسل کو مخدومہ کائنات آل بیت اطہار کی محبت اور عظمت ان کے ذہنوں میں، ان کے دل میں، ان کی تعریف ہمیشہ واسطے بیان کرو کہ نئی نسل اس سے مستفید ہو سکے، آنے والی نسل بھی اس سے مستفید ہو سکے. اور جو ان کے خلاف اس وقت دنیا یا کوئی ایسی چیز چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے. بالکل ٹھیک ہے، آمین. بالکل ٹھیک ہے. میں مجھ سے آپ کے پاس مختصر سا میں چاہوں گا کہ آپ پیغام جو ہے، پیغام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پروگرام چل رہا ہے جی، تو آج کل ایک اہم موضوع پر بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی، باغ فدق کے حوالے سے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ باغ فدق کے حوالے سے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی حق پر تھیں، اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے جو فیصلہ کیا اس پر سیدہ راضی ہو گئی ہیں، تو ہمیں بھی نہیں الجھنا چاہیے. اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے غلط رویہ اپنایا ہوا ہے. امت میں انتشار پھیلانے والی کوئی بات نہیں کرنی ایک تو چاہیے. ملکی حالات اجازت نہیں دیتے، اور دوسری بات یہ ہے ظلم ہے اس دین پر کہ سیدہ زہرا پاک پر کوئی حملہ کرے تو بھی اہل اسلام کے دل دکھتے ہیں. اور جنہوں نے رسول اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا، زہرا پاک کی طہارت کی آڑ میں کوئی ان کے لیے گندی زبان استعمال، اپنے کوئی مقاصد ہوں، ان کے مقاصد کی تکمیل کی خاطر اس مبارک گھرانے کو استعمال نہیں ہونا ہم ان چاہیے. کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں، اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے، ہم عقیدے کے تحت چلتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات قدسیہ معصوم ہیں تمام انسانوں میں، اور سیدہ زہرا پاک کی حفاظت اللہ نے اس درجہ کی فرمائی، ان سے خطا کبھی نہیں ہوئی اور وہ محفوظہ عن الخطا ہیں. اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، کائنات میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا جاہل، کسی کے مقام اور مرتبہ کی پرواہ نہیں کی جائے گی. اگر سیدہ زہرا کے حوالے سے اس سے کوئی گھٹیا جملہ نکلے یا نکلے گا، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس سے برات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس سے نفرت بھی کرتے ہیں. امت کا فرض بنتا ہے وہ سارے رشتے بالائے طاق رکھ کر زہرا پاک کی غلامی کے رشتے سے وفا کریں. بہت شکریہ. میں ڈاکٹر صداقت صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت آپ بھی جو ہے وہ کچھ ارشاد فرمائیں پیغام کے اعتبار سے. گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے منظرنامے میں جب جھانک کر دیکھا جائے گا نا، جی، تو قرآن کریم کی آیات نے یہاں تک کہہ دیا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا اللہ کی حجت ہیں، اور اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا اور آپ کی اولاد اطہار کو بطور حجت سامنے کر کے اور دین کے غلبہ کے لیے اللہ نے اپنا اہتمام فرمایا تھا. تو جو دین کے اندر اتنا بڑا مقام رکھتی ہوں کہ خدائے ذوالجلال خدا ہو کر ان کو بطور دلیل بیان کرے اور حجت کے طور پر پیش کر کے دین کا غلبہ اپنی قدرت کاملہ سے عطا کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح ہمارے لیے امت کے لیے وہ محسنہ ہیں اور ہماری اقدار دین کے بھی محسنہ ہیں. اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی حرمت کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بیان فرمایا ہے. امت ان کی حرمت میں اتنی آگے چلی جائے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی اشارے فرمائے ہیں. سمجھ آ گئی. رہی یہ بات کہ ان پر کوئی تبصرہ کرتا ہے، جی، میں یہاں قبلہ مفتی صاحب سے معذرت عرض کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ سیدہ زہرا پر تو درود پڑھنا نبوت پر واجب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اور اللہ. یہاں تک ان کی حیا کی عصمت یا حیا، وفا، وقار، یہ ایک الگ عنوانات ہے. کائنات میں ایک سمندر ہے نور کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو اسوہ بنایا جاتا ہے اس پر بحث نہیں کی جاتی، اس پر ایمان لایا جاتا ہے. سیدہ زہرا کی حرمت پر، اہل بیت اطہار کی نبوت حرمت پر، اور ساتھ ساتھ اصحاب رسول علیہم الرضوان کی تکریم پر ایمان لانا ضروری ہے، بحث کرنا ضروری نہیں. بحثیں کب ہوتی ہیں؟ جب قومیں عمل سے خالی ہوتی ہیں بے شک، اور علم کے ادراکات سے دور رہتی ہیں. جب عمل اور علم کی عظمت میں بحال ہو جائے پھر بحث نہیں ہوتی ہے، پھر کام ہوتا ہے اور پھر ترقی ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے. امت کو چاہیے کہ اس وقت اسوہ رسول کو سامنے رکھ کر، کیونکہ یہ آئینہ ہے انسان کی تراش خراش کے لیے، آئینہ ہے. اور شان نسوانیت میں اسوہ زہرا آئینہ ہے.
جس نے اپنے خد و خال فطرت کو سنوارنا ہو وہ اگر مرد ہے تو رسول اللہ کی اسوہ کی حرمت میں اتر جائے، اور جو اگر وہ عورت ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے آئینہ حسن فطرت میں اتر جائے۔ یہ روشنی بھی ہے، نجات بھی ہے، برکات بھی ہے، سب کچھ یہی ہے، کوئی شک نہیں، کیونکہ اسی گھرانے میں بارگاہ نبوت اور بارگاہ الوہیت میں یہ عظیم اثاثہ ہیں۔ میرے نزدیک قرآن کریم کی روشن آیات کے اعتبار سے جو مجھ پر منکشف ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا محض فطرت کا پیکر محسوس نہیں بلکہ اللہ کے سربستہ رازوں میں ایک راز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ مہمانوں نے بڑی جامعہ گفتگو کی، میں یہ سمجھتا ہوں حضرت، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائے، پھر آخر کے اندر حضرت آپ جو ہے وہ دعا فرمائیے گا، آپ بھی مختصر سے بات کیجیے گا۔ یہ بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، اور وجہ کائنات جن کے اوپر اللہ رب العزت خود درود پاک بھیجتے ہیں، جن کی وجہ سے کائنات کے اندر ناظرین روشنی پھیلی، جن کی وجہ سے نور ہدایت جو ہے وہ عام ہوا، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کا تعارف جو ہے وہ ہمیں ملا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ ان کا گھرانہ اہل بیت ہے، اور ان سے محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج اگر ہم اس ماحول کے اندر، جس ماحول کے اندر فرقہ واریت کے مسائل ہیں، جس کے اندر کئی طرح کے ہم جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو چکے ہیں، اس میں اگر ہم کوئی ایسی بات کریں گے جس سے نہ تو اس سے امت کے اندر تقسیم بھی بڑھے گی، اور سب سے بڑھ کر پھر ہمارے ایمان کے اوپر جو ہے وہ کویسچن مارک جو ہے وہ اٹھے گا کہ ہم پھر کس ایمان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اگر ہم نے اس گھرانے کے ساتھ بھی محبت نہ کی۔ میں حضرت آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بڑی جامع اور معنی گفتگو جو ہے ہمارے دونوں حضرات نے خوبصورت پیرائے میں اور خوبصورت انداز میں فرما دی۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ طالب علم ہیں تحقیق کے، ان کی اپنی تحقیق ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ہم ان کو محفوظ عن الخطا، یہ آیت مبارکہ جو میں نے پیش کی، محفوظ عن الخطا سمجھتے ہیں۔ اس وقت امت پریشان ہے، اور اس وقت جو ایک نیا فتنہ پیدا کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے دو طبقے اور دو گروہ جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ ہماری کسی سے کوئی پرخاش نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم سید آل رسول ہیں۔ ہمیں ہماری جد کو اگر کسی نے برا کہا ہے، ہماری جد کی گستاخی کی ہے، عام کسی آدمی کی ماں کو اگر کوئی بندہ اہانت کرتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا، تو ہم سید آل رسول ہیں، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ مجھے آج 8 دن ہو گئے، مجھے نیند نہیں آتی۔ میں اس وقت آپ کے چینل کے حوالے سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سیدہ کی بارگاہ میں اپنا یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہماری آپ سے کوئی پرخاش نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے جو سیدہ کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی ہے، جو خطا کے الفاظ استعمال کیے گئے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تعویلیں پیش نہ کی جائیں، بس وہ الفاظ جو ہیں ان سے رجوع کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے۔ 2 سیکنڈ کا کام ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت امت جو ہے وہ 2 گروہوں میں منتشر ہے، اور لوگ جو ہیں وہ آمنے سامنے پر کھڑے ہیں، اور سوشل میڈیا پر جو برباد ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امت میں ایک تفریق کا نیا دروازہ جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے۔ اور جس طرح سے مفتی صاحب نے مجھ سے قبل یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ اہل بیت عظام اطہار کی آڑ میں کوئی شخص جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ کو بک بک کرے، ہم اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے، ہم ان کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور حکومت وقت سے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اور مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کو کب ہوش آئے گی جب یہ حالات جو ہیں وہ اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ لوگ آپس میں گتھم ہو گئے، اور انتشار اور افتراق جو ہے اس کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ میں حکومت وقت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو باریک بینی سے دیکھیں، اور جنہوں نے یہ سیدہ فاطمہ
زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، ان کو بھی توجہ دلائیں اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ جیسے مفتی صاحب نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میں تم میں 2 بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ان بھاری اور وزنی چیزوں میں سب سے پہلے فرمایا کہ کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور میری اہل بیت جو ہے، اور قرآن کی اس وقت تک سمجھ ہی نہیں آتی جب تک اہل بیت سے محبت جو ہے وہ کامل نہ ہو۔ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، جب تک اہل بیت سے محبت کامل نہ ہو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے ٹی وی کی وساطت سے کہ اس وقت برائے مہربانی خدا را امت کو کسی انتشار اور افتراق کے حوالے نہ کیا جائے۔ حضرت میں آپ چاروں مہمانوں کا بہت مشہور ہوں، قبلہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مختصر دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ پاک، سب سے پہلے تو سچ ٹی وی کی جتنی بھی ٹیم ہے اور ہمارے یہ نوجوان جو بچے ہیں ان کو اور ان کے مالکان کو یا اللہ پاک برکت نصیب پانا، جنہوں نے سیدہ کی بارگاہ میں آج اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ مولا کریم جتنے بھی علماء کرام، بالخصوص مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب اور دیگر احباب جو اس میں شریک ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کو بھی برکت نصیب پانا، اور مولا کریم جتنے بھی اس ٹی وی چینل کے ناظرین سامعین جو اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو برکت عطا فرمانا اور ان کی جملہ نیک حاجات کو مقبول و منظور پانا۔ اور میں یہ سب ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی خدا را سوشل میڈیا پہ اس بات کو زیادہ اچھالے نہ، بلکہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اور حضور کی وسیلہ جلیلہ سے، سیدہ کے وسیلہ جلیلہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور جن سے یہ صاف ہو گیا، جن سے یہ خطا یا غلطی ہو گئی، وہ اس بات کو رجوع کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، تو امت جو ہے اس نئے فتنے سے کرونا کی وبا سے، اور یا اللہ پاک ہمیں کرونا کی وبا سے بھی، اور پاکستان کو اور ملک پاکستان کو، یا اللہ پاک پوری امت کو اس سے نجات کامل نصیب فرمانا، اور حکومت کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا۔ مقبوضہ کشمیر، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے پاکستان اور کشمیر کے دیگر مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمانا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت محمد۔ بہت شکریہ آپ چاروں مہمانوں کا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔